मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम सामीन व नाज़रीन कराम, मैं इरफ़ान आरिफ़ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर आपके रूबरू हैं एक नए मेहमान को लेके। जी हाँ, हमारे आज के मेहमान हैं मोहतरम मकसूद वफ़ा साहब, और इनके साथ मेज़बानी के फ़राइज़ देंगे हमारे बड़े भाई तहरीक बक़ाए उर्दू के एडवाइज़र भी हैं, और आज के प्रोग्राम की ये सारी रंगीनी जो है इन्हीं की बदौलत। और आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का इस्तकबाल करते हुए मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे आज के मेहमान जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। मोहतरम मकसूद वफ़ा साहब, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है। बाबाबर्द आपकी मोहब्बत इरफान भाई और उमर फारूक भाई को देखकर खुशी हो रही है। करते के बाद देखा है आपकी बहुत मोहब्बत है कि आपने मुझे मौका दिया ये मुलाकात का, और सामईन से भी मुलाकात होगी, बातें होंगी। मैं बहुत 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 ममनून हूँ आपका दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी आप इनसे भरपूर तारुफ और इनकी शख्सियत और इनके फ़न के हवाले से बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना बताता चलूँ कि हमारे अहद हाज़िर की अगर बात हम करें तो जदीद तरीन, चाहे वो नज़्म या गज़ल गो शोरा हों, उनके जो नुमाइंदा मैं कहूँगा कि शोरा हज़रात हैं, उनमें एक नाम हमारे आज के मेहमान का है। जी हाँ, मकसूद वफ़ा साहब शायर भी हैं, अदीब भी हैं। इनकी बहुत सारी खसूसियात हैं, बहुत सारी जहात हैं, जिनके बारे में मकसूद वफ़ा साहब खुद भी बताएँगे, लेकिन इनकी मेज़बानी क्योंकि उमर फारूक साहब कर रहे हैं, तो बहुत सारे गोशे जो हैं, ये भी इस गुफ्तगू के दौरान वहाँ होंगे। ये दोनों एक-दूसरे के बहुत करीबी दोस्त भी हैं। तो उमर फारूक साहब, मैं आप ही से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे आज के मेहमान का भरपूर इस्तकबाल और उसके साथ-साथ अपने जो भी एक खाका तैयार किया है इनसे गुफ्तगू का, तो मैं चाहूँगा कि बिस्मिल्लाह करें आप, उमर फारूक साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम मकसूद वफ़ा भाई, बहुत जनाब मोहब्बत आपकी जो वालेकुम आपने वक़्त अस्सलाम। दिया। आपकी और मोहब्बत है। जी, मुझे तो आपका वो एक शेर याद आता है कि घर में तरतीब से रखी हुई चीज़ों से मुझे अपनी बर्बाद तमन्ना का पता चलता है। बहुत मोहब्बत। ये शेर एक ऐसी कैफ़ियत में कहा गया है जिसको आम आदमी नहीं कह सकता। तो हम चाहेंगे कि इस शेर से ही इब्तिदा की जाए कि किस पस मंज़र में कैसे ये शेर आपने कहा, क्योंकि बड़ी कैफियत है इसके अंदर के घर में तरतीब से रखी हुई चीजों से मुझे अपनी बर्बाद तमन्ना का पता चलता है। ये शेर कोई जल्दी आसानी से कह नहीं सकता। तो इस सिलसिले में जरा मकसूद वफा भाई यहाँ से शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे जी जी शायरी भी जी जी। सुनेंगे, नज़में भी सुनेंगे। असल में फारूक भाई, जो शायरी होती है वो इस कदर एक लाशऊरी और पेचीदा निज़ाम है कि अगर हम उसको देखें कि ये कहाँ से या इसकी शान नज़ूल क्या है, तो बहुत सोचना पड़ता है। अब आपने सवाल किया है, तो मुझे लगता है कि जो ये हम अशिया इकट्ठी करते रहते हैं, इनमें कोई चीज़ें अहम नहीं है, हम खुद अहम हैं। लेकिन क्या बात। आदमी ये सोचता है कि शायद ये अशिया, ये जो दुनिया है का मटेरियल है, इसको इकट्ठा करने से आप सुकून से हो जाएँगे। तो मेरा ख़्याल है ये नहीं हो सकता है इस तरह से, जब तक आपका दिल अंदर से वो ना हो। तो आदमी ये मेहनत मज़दूरी करता रहता है और दुनिया का माल इकट्ठा करता है और ये अशिया अपने इर्द-गिर्द जमा कर लेता है। तो शायद ये कोई दुःख था, ये कोई एक ऐसी कैफ़ियत थी कि ये चीज़ें तो सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों में कहाँ हूँ, या शायद मैं भी कोई चीज़ ही बन गया हूँ इनके। ये शायद इस तरह की एक कैफ़ियत है कि आप अपने इर्द-गिर्द जब अशिया को देखते हैं, तो फिर अपने आप को तलाश करते हैं कि मैं कहाँ हूँ? तो ये शायद ऐसी ही कैफ़ियत का कोई शेर था। अच्छा, आपको अपनी शायरी का जो इजहार है वो आपको ज्यादा बेहतर नज़मों का जरिया लगता है या गजलों में आप ज्यादा आसानी से अपनी बात कह सकते हैं? ये सवाल जो है मुझसे अक्सर पूछा जाता है, और मुझे बाज़ औक़ात हैरानी होती है कि हम असनाफ़ में बँटे हुए
لوگ ہیں. اچھا یہ اصناف اپنی جگہ حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک جی نہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے اپنا کہ یہ جو اصناف ہیں یہ ایک نصابی بحث تو ہو سکتی ہے لیکن تخلیقی بحث نہیں ہے. کیا بات مثال کہی میں واہ آپ کو دیتا جی ہوں، ایک مثال دیتا ہوں. مثال اس کی یہ ہے کہ جب کوئی خیال میرے اندر آتا ہے تو آپ یقین کیجئے گا کہ مجھے بالکل یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نظم لکھ رہا ہوں یا غزل لکھ رہا ہوں یا نثری نظم لکھ رہا ہوں یا کوئی اسی اور. صرف ایک خیال میرے ذہن میں ہوتا ہے، میں شاعری کر رہا ہوں. مجھے ایسی کوئی دقت نہیں پیش آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک فیور مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا خیال شاید خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس کو کس صنف میں آنا ہے. یہ کیا ایک بات مجھے ایسا لگتا ہے، اور یہ جی شاید ہمیشہ خیال کے ہی ڈیسائیڈ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو کس فارم میں آپ نے لے کے آنا ہے. جی ہر چیز کی ایک شیپ ہوتی ہے نا. جی یہ دیکھیں، یہ جیکٹ میں نے پہنی ہوئی یا آپ نے کوٹ پہنا ہوا تو اس کی ایک شیپ ہے جو بیٹھتی چلی جاتی ہے آپ کے. جی تو وہ شاید اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہوگا خیال. تو مجھے تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں جو میری اس وقت کیفیت ہو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ اس میں چلی جائے اور خود اپنا ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کیا ہے. ورنہ آپ خیال کے اگر آپ اس کی کوشش کریں گے تو آپ رخنہ اندازی کریں گے خیال کے کیا راستے بات میں، اور پھر جی آپ جی الفاظ کے سپرد ہو جائیں گے. مجھے ایسا لگتا بہت ہے. عمدہ بات جی تو مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ میں کوئی خاص صنف میں لکھنا میرا شوق ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے اندر خیال ہے، جو میں اظہار چاہتا ہوں وہ کیسے ہو. مجھے دونوں چیزیں محبوب ہیں، دونوں نظم غزل. جی شاعری میں نے عزیز آپ کی ہوئی تو پھر اس کی اصناف کا کیا. جی جی ہاں یہ جو جی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ بحثیں کرتے ہیں فلاں نظم کا شاعر ہے، فلاں غزل کا شاعر ہے. تو جی مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کوئی غزل کا شاعر کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی نظم کا شاعر کہہ رہا ہوتا ہے. بھئی میں شاعر ہوں، بس سیدھا سادہ ایک جی ایسا ہے. تو ناظرین کے لیے کچھ شاعری بھی ذرا مقصود رفا بھائی ذرا اگر کچھ سنانا چاہیں اشعار کچھ یا کچھ نظمیں. جی میں نے کیوں آپ کی ایک نظم نہیں. سنی، آپ نے ایک کوئی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر سنائی تھی جس میں افتخار عارف صاحب بھی موجود تھے، اور بے پناہ عمدہ نظم آپ نے سنائی. مجھے ابھی یاد نہیں ہے لیکن یہ میں نے یوٹیوب پر کہیں دیکھا. جی جی ہوگی. میں ایک غزل سے ابتدا کرتے ہیں. جی 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 ہاں. سمجھے بغیر بھی کبھی سوچے بغیر بھی، سمجھے کیا بات بغیر بھی کبھی سوچے بغیر بھی، رہتا ہے کوئی رابطہ رکھے بغیر بھی. کیا کہنے ہیں. سمجھے بغیر بھی کبھی سوچے بغیر بھی، رہتا ہے کوئی واہ رابطہ واہ رکھے بغیر بھی. امشب واہ فراق میں ہے چراغوں کا اہتمام، کیا کہنے، کیا مصرع ہے. واہ واہ امشب فراق میں ہے چراغوں کا اہتمام، لگنے لگا ہے دل میرا تیرے بغیر بھی. آئے ہے کیا بات. امشب فراق میں ہے چراغوں کا اہتمام، واہ 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 لگنے لگا ہے دل میرا تیرے بغیر بھی. نیندیں نہیں نصیب میں لیکن وہ میرا خواب، ہاں نیندیں نہیں نصیب میں لیکن وہ میرا خواب، مجھ کو دکھائی دیتا ہے دیکھے بغیر بھی. کیا کہنے. نیندیں نیندیں نہیں نصیب میں لیکن وہ میرا خواب، مجھ کو دکھائی دیتا ہے دیکھے بغیر بھی. اس کائنات پر جو خدا نے بنائی ہے، واہ اس کائنات پر جو خدا نے بنائی ہے، گزرا ہے کوئی وقت خدا کے بغیر بھی. اے ہے.
اس کائنات پر کیا کہنے جو خدا نے بنائی ہے، گزرا ہے کوئی وقت خدا کے بغیر بھی، اب اور کیا کروں کہ اسے بھول جاؤں میں، کیا بات اب اور کیا کروں کہ اسے بھول جاؤں میں، رہنے لگا ہوں اب تو میں اپنے بغیر بھی، واہ واہ اب اور کیا کروں کہ اسے بھول جاؤں میں، رہنے لگا ہوں اب تو میں اپنے بغیر بھی، کیا سمجھے کہنے بغیر بھی، کبھی سوچے بغیر بھی، رہتا ہے کوئی رابطہ رکھے بغیر بھی۔ کیا کہنے یہ چند شعر تھے جو مجھے یاد آئے۔ کیا کہنے کیا کہنے بہت کچھ محبت نظمیں بھی بہت اگر جی جی میں آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں۔ خداؤں کے درمیان، یہ جو سارا دنیا کو جس لپیٹ میں ایک وبا نے لے رکھا ہے، تو ہم ظاہر ہے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ایک سامنے والی چیز پہ نظر نہیں رکھتے ہیں، بعض اس کے دوسرے شیڈز بھی ہوتے ہیں، تو وہ میں پیش کرتا ہوں ایک نظم۔ خداؤں کے درمیان، خدایا تجھے کچھ خبر ہے، زمانہ خداؤں سے بھرتا چلا جا رہا ہے، خدایا تجھے کچھ خبر ہے، زمانہ خداؤں سے بھرتا چلا جا رہا ہے، خدایا تجھے ان خداؤں نے پتھر بنایا، صلیبوں پہ کھینچا، طوافوں میں رکھا، معیشت بنایا، کیا بات خدایا تجھے ان خداؤں نے پتھر بنایا، صلیبوں پہ کھینچا، طوافوں میں رکھا، معیشت بنایا، کیا یہ کہنے آبادیاں کوئی ریوڑ ہیں کیا، اوہ سدھائے ہوئے سگ جنہیں ہانکتے ہیں، کیا بات یہ آبادیاں کوئی ریوڑ ہیں کیا، سدھائے ہوئے سگ جنہیں ہانکتے ہیں، غلاموں نے تاریخ کے سارے دکھ جی لیے، اور کیا بات منڈی میں بیٹھے ہوئے نیکیاں بیچتے آڑتی، ان اوہ غلاموں سے سانسوں کی پونجی طلب کر رہے، کیا کہنے ہیں واہ 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 واہ، یہ بہت عمدہ آبادیاں واہ کوئی کیا کہنے ریوڑ ہیں کیا، بے شک سدھائے واہ ہوئے سگ جنہیں ہانکتے ہیں، غلاموں نے تاریخ کے سارے دکھ جی لیے، اور منڈی میں بیٹھے ہوئے نیکیاں بیچتے آڑتی، ان غلاموں سے سانسوں کی پونجی طلب کر رہے ہیں، خدایا تیری سلطنت میں یہ بازار شہروں کو ویران کرتا ہوا، ان صفوں تک بچھا ہے جہاں شوق سجدہ کو ترسی جبیں کے لیے، جائے سجدہ کی گنجائشیں اب نکلتی نہیں، کیا کہنے ہیں مقصود فرمائی واہ پھر سے یہ دونوں میں واہ پڑھیے کیا واہ کہنے ہیں واہ 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 تیری سلطنت میں یہ بازار شہروں کو ویران کرتا ہوا، ان صفوں تک سجا ہے جہاں شوق سجدہ کو ترسی جبیں کے لیے، جائے سجدہ کی گنجائشیں اب نکلتی نہیں ہیں، کیا تیرے آسمانوں سے جھڑتی ہوئی ریت میں موت کا خوف، تیرے آسمانوں سے جھڑتی ہوئی ریت میں موت کا خوف ہے، ایسے انسان کہاں پر چھپے ہیں جو تیری اطاعت گزاری کریں، اور تیرے سامنے ان خداؤں کے ہاتھوں مریں جو کیا وبا کہنے بن کے دنیا میں پھیلے ہوئے، اوہ تیرے آسمانوں سے جھڑتی ہوئی ریت میں موت کا خوف ہے، ایسے انسان کہاں پر چھپے ہیں جو تیری اطاعت گزاری کریں، تیری خاطر جئیں، اور تیرے سامنے ان خداؤں کے ہاتھوں مریں جو وبا بن کے دنیا میں پھیلے ہوئے۔ یہ ایک کیا تازہ کہنے نظم تھی۔
کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ، بہت اس عمدہ بیچ نظر. میں آپ کو بہت سارے سلام اور آداب بھی آئے ہیں جی تو جی میں ضرور چاہتا ہوں کہ شامل ان کرتے کو بھی رہیے. آپ تک پہنچا دوں. جی عبد الغنی نکوڈائی ہیں، ریاض گیلانی صاحب ہیں، رضیہ سبحان صاحبہ ہیں، جی ان کو زبیر سلام، یہ اقبال ہماری صاحب ہیں. بہت بڑی شاعرہ ہے پاکستان کی، رضیہ جی جی آپ جی جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت بہت عمدے سلام. اشعار، اور بے شک آپ کا ہر شعر جو ہے منفرد. افتخار چودھری صاحب، گیلانی صاحب. جی جی آپ مجھے سن سک رہے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، عرفان بھائی کی شاید آواز رک گئی ہے تھوڑی دیر، جی ان جی کا جی نیٹ ورک کچھ جی پرابلم ہے. جی چلے ہم بات کرتے رہتے ہیں. جب جی جی، کچھ اور شعر سنائے بھائی، کچھ اور اشعار آپ کی تو ماشاءاللہ شاعری کیا کہنا. آپ کی بے حد محبت ہے. جی، میں تو ایک ناظرین آپ کی شاعری سننے کے لیے ہی سب زیادہ لوگ جو ہے، ان کی فرمائش ہے سب لوگوں کی. جی میں پیش کرتا ہوں، ایک اور غزل سناؤں. غزل سنائیے جی. جی جی. جو شخص جا چکا ہے بھلایا نہیں گیا، کیا کہنے، جو شخص جا چکا ہے بھلایا نہیں گیا، واہ واہ، دن ڈھل چکا منڈیر سے سایہ نہیں گیا، کیا کہنے، جو شخص جا چکا ہے بھلایا نہیں گیا، واہ واہ، کیا دن کہنے. ڈھل چکا منڈیر سے سایہ نہیں گیا. واہ. شعر سنیے گا فاروق بھائی. ازبر تھا جی. سارا عشق، سبق سارا یاد تھا. اوہ، ازبر تھا سارا عشق، سبق سارا یاد تھا. اس نے کہا سناؤ، سنایا نہیں گیا. کیا کہنا ہے، ازبر واہ تھا واہ، سارا عشق، سبق سارا یاد تھا. کیا کہنا. واہ. اس نے کہا سناؤ، سنایا نہیں گیا. ایسا تھا حسن اس کا جسے آج تک کبھی، واہ. ایسا تھا حسن اس کا جسے آج تک کبھی احساس خود نمائی دلایا نہیں گیا. کیا واہ کہنے، واہ 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 واہ، ایسا ایسا تھا سے خود حسن اس نمائی. کا کیا بات ہے. جسے آج تک کبھی کیا واہ. کہنے. احساس خود نمائی دلایا نہیں گیا. دلایا نہیں گیا. وہ نیند اڑ چکی ہے جو آئی نہیں ہمیں، واہ. کیا مطلب، وہ واہ نیند واہ، اڑ چکی ہے جو آئی نہیں ہمیں. وہ خواب کھو گیا جو دکھایا نہیں گیا. واہ واہ، وہ کیا نیند کہنے، اڑ چکی ہے جو آئی نہیں ہمیں. کیا کہنے. وہ خواب کھو گیا جو دکھایا نہیں گیا. ایک تو میں چپ رہا تیری دنیا کے خوف سے، ایک تو میں چپ رہا تیری دنیا کے خوف سے. ایک تیرا ڈر بھی دل سے خدایا نہیں گیا. ایک تو میں چپ رہا تیری دنیا کے خوف سے، خوف سے ایک تیرا ڈر بھی دل سے خدایا نہیں گیا. نہیں گیا. ازبر تھا سارا عشق، سبق سارا یاد تھا. واہ. اس نے کہا سناؤ، سنایا نہیں. سنایا نہیں گیا. بہت یہ کچھ واہ. اشعار. کیا کہنے. عمر صاحب میں تھوڑا سا گزارش کروں کہ یہاں جب ہم ان کا پروفائل دیکھتے ہیں تو اس جی پروفائل کے اوپر ایک بڑا خوبصورت، ابھی انہوں نے کہا کہ خواب کھو گیا، تو اسی خواب کھو گئے سے مجھے یاد آیا کہ ان کا بہت خوبصورت ایک شعر ہے کہ پہلے پہل جدائی کا صدمہ رہا مجھے، پہلے پہل جدائی کا صدمہ رہا مجھے، پھر میں بھی زندگی کے تماشے میں کھو گیا. تماشے میں کھو گیا. جی جی.
تو میں چاہوں گا کہ یہ جو خواب کھو گیا یا پھر میں بھی زندگی کے تماشے میں کھو گیا، تو اگر یہ غزل بھی سنا دی جائے تو ماشاء اللہ۔ جی مجھے یہ یاد نہیں ہے، یہ غزل پوری یاد نہیں ہوگی مجھے اس وقت۔ اچھا، ایک مصرع اولا والی غزل آپ کی، مصرع ثانی والی غزل جو ہے وہ بہت پسند کی جا رہی ہے، میں نے دیکھا ہے جب آپ کے ویڈیوز دیکھ رہا تھا، وہ گائی بھی گئی ہے، تو اگر وہ بھی فرمائشوں میں ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ بہت ہی مختصر، میں کہوں گا کہ چھوٹی بحر میں لکھی گئی۔ عمر بھائی دیکھیے گا آپ اگر وہ یاد ہو تو۔ جی 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 جی، کون سی غزل ہے؟ کچھ مصرع یاد کروا دیجیے گا۔ مصرع ثانی سنایا، اٹھایا اس نے، ہاں اٹھایا اس نے، مصرع ثانی اٹھایا اس نے، ہاں ہاں، جو لکھا میں نے سنایا اس نے، کیا کہنے، مصرع ثانی اٹھایا اس نے، کیا کہنے، جو لکھا میں نے سنایا اس نے، سنایا اس نے، جاگ اٹھا تھا کسی خواب میں میں، ہاں ہاں مجھ کو جب کیا بات، ہاتھ لگایا اس نے، ہاں، جاگ اٹھا تھا جاگ کسی اٹھا تھا، خواب میں میں، مجھ کو جب ہاتھ لگایا اس نے، میں تو آنسو بھی نہیں پہنچ سکا، ہائے ہائے، کیا بات، میں تو آنسو بھی نہیں پہنچ سکا، اس قدر مجھ کو ہنسایا اس کیا ہاں، کہنے، نے، میں تو آنسو بھی نہیں پہنچ سکا، اس قدر مجھ کو ہنسایا اس نے، رکھ لیا میں نے تو پتھر دل پر، ہاں ہاں ہاں، کیا کیا ہوگا خدایا اس نے، خدایا اس نے، کیا کیا، بات، رکھ لیا میں نے تو پتھر دل پر، واہ واہ، کیا ہوگا خدایا اس نے۔ اور شعر سنیے گا، میں نے ایک شعر محبت پہ لکھا، ہاں، میں نے ایک شعر اور محبت وہ پہ، شعر نبھایا اس نے، میں نے واہ کیا، ایک شعر محبت، یہ دونوں طرح سے نبھانا اور شعر نبھانا، ایک چھوٹا واہ واہ سا واہ، واہ، نبھانا۔ واہ، ہاں، میں نے ایک شعر محبت پہ لکھا، اور وہ شعر نبھایا اس نے، واہ، اس کڑی دھوپ میں بھیجا ہے مجھے، ہاں ہاں، اپنی دیوار ہاں، کا سایہ اس کیا نے، کیا بات، مصرع کہنے، ثانی اٹھایا اس نے، واہ، واہ جو واہ، لکھا میں نے سنایا اس سنایا اس نے، واہ، بے شک، نے۔ مقصود وفا بھائی، آپ ایک کئی میں نے انٹرویو آپ کا سنا، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا بچپن جو ہے کویت میں گزرا، جی جی اور پھر وہاں سے پھر آپ اپنے وطن واپس آئے، پھر وہاں باقی تعلیم تربیت سب ساری، جی جی، تو کیا آپ کو عربی ادب میں بھی کوئی کہیں سے کوئی لٹریچر سے کوئی چیز دیکھیے فالو میں تو کرنے کی سمجھتا ہوں ضرورت کہ اگر پڑی یا دیکھنے کی ضرورت پڑی؟ شاعری آپ کے اندر ہے تو جی وہ تو کوئی کویت نہ بھی گیا ہو تو عربی ادب سے کسی نہ کسی طرح سے اس کا رشتہ بننا چاہیے یا ہوتا ہے۔ جی 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 تو ہمارے، کیونکہ میرے والد صاحب مترجم تھے سفارت خانے میں، عربی جی فارسی ان کی بہت اچھی تھی اور اردو بھی، تو جی، یہ ساری چیزیں یعنی حافظ کو میں نے بچپن میں ان سے سنا ہے، کیا واہ، بات ہے، ان سے سنا ہے میں نے، کیا اور کہنے، عربی تو ظاہر ہے وہ ہمارے ارد گرد بولی جاتی تھی، تو اس کا کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رہی ہیں گھر میں۔ بچپن میں مجھے یاد ہے اسکول میں بھی عربی پڑھائی جاتی تھی ہمیں تاکہ یہ بچے بول سکیں، تو میں کوئی 12-13 سال کا تھا جب واپس آ گیا پہلے وہاں تو سے، یہ اس سے شعری پہلے سفر کا آغاز کب ہوا، کہاں ہوا یہ؟ بہت ہی مشکل سوال لگتا ہے مجھے کہ میں اس کو بتاؤں، کیونکہ یہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا اور فلاں تاریخ کو بدھ والے دن مجھے شاعری ہوئی۔ یہ شاید ہمیشہ سے ہوتی ہے، اور وہ آپ کو بتاتی رہتی ہے کہ میں ہوں، میں ہوں۔ کیا بات، تو وہ
ابتدائی زمانہ ہی رہا ہوگا میرا خیال ہے، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت بعد میں پتہ چلا. جب آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، چیزیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کو پوئٹک لگتی ہیں، آپ جی کو احساس ہو یا نہ ہو. اس لیے مجھے یاد نہیں ہے، کہ میرا خیال ہے میں بہت ابتدا سے ہی شاعری مجھے اچھی لگتی تھی، اور آہستہ 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 پھر آپ خود بھی کوئی چیز کہنے لگ جاتے ہیں. تو یہ زمانہ چھٹی ساتویں کا ہی رہا ہوگا، جب یعنی پہلی دفعہ کچھ لکھنے کی کوشش کی گئی، میں نے کی ہوگی. لیکن ایگزیکٹ اس کا مجھے نہیں یاد کب تھا. شروع ہمیشہ سے تھا، شاید شاعر کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے شاعری، آپ کے ساتھ ہی جی پیدا ہوتی ہے، پھر جی. آپ کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ بعد میں انجیکٹ کی جاتی ہے یا بعد میں سکھائی جاتی ہے. لیکن بہت آپ کم لوگ ایسے ہیں جن کی شاعری میں انفرادیت ہے. آپ کی شاعری بھی منفرد لب و لہجے کی شاعری ہے، یہ بڑی اس کی خوبصورتی ہے. عام یہ لب آپ و کی لہجہ جو شاعری کا ہے وہ آپ کا بالکل اپنی انفرادیت لیے ہوئے ہے آپ کی شاعری کے. آپ کی محبت ہے اس کا. ایک اصل میں جب ہم شاعری کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ پورے سینیریو میں جو شاعری ہو رہی ہے اس وقت اردو شاعری پوری، تو میں ایک بات سوچتا ہوں کہ بہت سے شاعر ایسے ہیں کہ یعنی یہ 90% آپ لگا لیں جو وہی غزل لکھ رہے ہیں جس طرح سے سکھائی گئی، یا جس طرح سے ہو رہی ہے، یا جس کو مشاعروں میں داد ملتی ہے، یا پذیرائی کی اور صورتیں ہیں. لیکن جب آپ اپنی زندگی سے شاعری نکالیں گے تو وہ انفرادی ہوگی، کیا کیونکہ آپ کہنا ہے، کے بڑی شاعری یہی ایکسپیرینسز ہوگی. کیا ہیں، جی کہ جی آپ خود کہاں پہ ہیں، آپ جو کہنا جی چاہتے ہیں وہ کہاں پہ ہے. تو یہ شاعری کام سیکھنا نہیں ہے کہ آپ یہ آ جاتا ہے ہنر بہت سارے لوگوں کو، بہت جی سارے لوگوں کو آ جاتا ہے، جی. تو وہ کر لیتے ہیں اس طرح سے. لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ شاید اس لیے کہ جو جس طرح کی زندگی میں گزارتا ہوں، جو خوشیاں، جو دکھ، جو غم، یا جو بھی میں نے دیکھا ہوگا، سہا ہوگا، تو میں شاعری سمجھتے ہی اسی کو ہوں جو آپ کی زندگی سے نکلی، کیا کہنا جو ہے. آپ کا تجربہ ہو، جسے آپ نے کیا ہو، اسے جی اس تجربے کے نتیجے میں اگر شاعری ہوگی تو وہ ظاہر ہے جی مختلف ہوگی یا ہونی چاہیے. جی. بہت ایک خوب. نظم میں نے آپ کی سنی تھی بھائی کہ وہ بدھا پر، آپ اس کا ٹائٹل شاید بدھا تھا، گوتم بدھ پر. جی وہ آسام، یہ جب ہوا ہے اس کا، آپ کے میامار والا. برما میں، جی برما جی میں ہوا ہوگا وہ. میں تلاش کر لوں گا ابھی تھوڑی دیر میں. جی، تو اگر وہ مل جائے تو وہ سنائیے، بڑی مختلف نظم ہے وہ. ان جی کی وہ نظموں میں اسی لیے فاروق جو بھائی آپ ایک دیکھ نظم رہے میں نے ہوتے بھی ہیں وہ دیکھی تھی. جی 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 محترم آپ تلاش کریں. نظموں میں بھی دیکھ رہا تھا جو آپ نے کرافٹ اور سٹائل کی بات کی، ان کے منفرد لب و لہجے کی بات کی. ایک نظم میں سن رہا تھا، یقیناً اس میں بالکل ایک منفرد لب و لہجہ، کرافٹ سٹائل ملا، اور جی وہ جی نظم تھی، شاید ان کو یاد ہو یا وہ بھی تلاش کرنی پڑے گی، میں سانس لینا بھول گیا. کیا کہنے ہیں، اس بڑی جی عمدہ جی نظم. بہت عمدہ بہت نظم وہ عمدہ ہے. نظم. وہ موجود ہوگی اس وقت، وہ شاید تو وہ بھی موجود ضرور ہو. سنائیے وہ گا. سنا دیجیے، میں اس بڑی عمدہ نظم ہے. کیا کہنے ہیں. جی جی میں آپ نے تو کافی تیاری کر رکھی ہے، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی زیادہ. آپ کے نگار خانے نہیں، کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ابھی تو اس آپ کو نگار بہت خانے کے فالو حوالے کرتے سے ہیں. اور اس بیچ میں ہمارے جی ناظرین کو یہ ضرور بتائیے گا، یہ جو ابھی آپ نے سفر بتایا کہ 7ویں اور 6ٹھی جماعت سے ہی آپ کا لکھنا شروع ہوا، تو آج تک جو تخلیقات منظر عام پر آئی ہوں گی، ان میں دیکھ رہا تھا کہ الہیدہ ہے، در امکاں ہے، تو اور کیا کیا کچھ جو ہے کتابی صورت میں جی شائع میری ہو اس وقت چکا ہے. 3 کتابیں ہیں. ایک جی کتاب ہے سب سے پہلی در امکاں، جی یہ اس کے بعد الہدہ، اس کے بعد تالیف، یہ غزلوں کی کتاب ہے ایک انتخاب. اور یہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ اسی مہینے کے آخر میں یا شروع میں ایک نثری نظموں کی کتاب ہے. اب یہ دیکھیں، میں نے کبھی زندگی میں نثری نظم کو چھوا تک نہیں تھا، لیکن یہ شاید خیال کے سہارے جو جن نظموں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ نثری جی نظمیں ہیں.
تو اچھا میں مجھے سانس یہ بھی لینا بھول حیرت گیا. ہوئی کہ شروع میں لوگ یہ کہتے تھے کہ تم نے 3 کتابیں جو ہیں وہ اوزان میں دی ہیں، پابند شاعری کی ہے، تو تم نے کیوں یہ نثری نظم لکھنی شروع کر دی؟ تمہارا ایک کیریئر ہے فلانا. مجھے نہیں پتا کہ شاعری میں کیریئر کس کو کہتے ہیں یا کیا وہ ہوتا ہے، لیکن شاعری ہزار طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. بالکل شاعری صحیح. ہے ہی اظہار کے امکانات کا نام. کیا کہنے، کیا بات کہی. تو واہ واہ. آپ کو صرف شاعری تلاش کرنی ہے، وہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی شکل میں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنا راستہ تلاش کر لے گی. اس کے آگے بالکل صحیح. راستے میں نہیں آنا چاہیے، اس کے راستے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے امکانات پہ غور کریں، اپنے سیکھا ہوا اس میں مت ڈالیں. بالکل نہیں، میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ وہ آپ کا تجربہ ضائع ہو جائے گا اگر آپ ایسا کریں. آپ کی آواز کسی اور حلق سے نکلنا شروع ہو جائے گی. آپ کی آواز آپ کے سینے سے نکلنی چاہیے. واہ. یہ کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں اس طرح کی یہ ہوا میرے ساتھ. تو اب وہ کتاب بھی انشاءاللہ کچھ دنوں تک آ جائے گی. تو میں ڈھونڈ رہا ہوں یہ نظمیں بھی. میں سانس لینا بھول گیا. اس بیچ میں ہمارے ساتھ راشد خان صاحب ہیں، صبیہ سنبل صاحبہ علی گڑھ سے جی کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ درست. بہت امان اللہ ساگر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی شاعر اپنے تجربات اور احساسات نظم کرتا ہے. صبیہ سنبل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ موجودہ دور میں قافیہ پیمائی کو لوگ شاعری سمجھ بیٹھے ہیں. تو بہرحال اس کے ساتھ رضیہ سبحان صاحبہ کہتی ہیں کہ بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے. جیلانی صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں، اور یہ تمام سامعین و ناظرین ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. جی سر، نظم. جی جی یہ برگد ویران ہے جو آپ برما کی، وہ مجھے مل گئی ہے، جی کیا میں کہنا. سناتا ہوں. واہ واہ. بڑی برگد عمدہ نظر. ویران. صدارت تو دیکھتا کیوں نہیں، کیا بات. صدارت تو دیکھتا کیوں نہیں، تیرے آدرش پتھروں پر لکھی ہوئی بھربھری تحریر بنتے جا رہے. واہ واہ. صدارت تو دیکھتا کیوں نہیں، تیرے آدرش پتھروں پر لکھی ہوئی بھربھری تحریر بنتے جا رہے ہیں. تیرے جنگل میں جلے ہوئے گوشت کی بو ہے، تیرے جنگل میں جلے ہوئے گوشت کی بو نے سبز ہواؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. تیرے جنگل میں جلے ہوئے گوشت کی بو نے سبز ہواؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. آنکھیں کھول صدارت، تیرے شکستہ مجسمے کی دراڑوں سے خون رسنے لگا ہے. کیا کہنے. آنکھیں کھول صدارت، تیرے واہ شکستہ مجسمے کی دراڑوں سے خون رسنے لگا ہے. تیرے نروان کا سر بریدہ برگد، تیرے نروان کے سر بریدہ برگد پر اب شاخیں نہیں، کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں اٹھتے ہیں. واہ. تیرے نروان کے سر بریدہ برگد پر اب شاخیں نہیں، کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں اٹھتے ہیں. آنگ سانگ سچئی شاید تم بھول چکی ہو، جب جیل خانے کی دیوار سے بندوقوں پر لگے ہوئے نیزے تم کو گھورتے تھے، تب ہماری آنکھیں تمہاری نگہبان تھی. کیا کہنے. آنکھ سان سچئی شاید تم بھول چکی ہو، جب جیل خانے کی دیوار سے بندوقوں پر لگے ہوئے نیزے تم کو گھورتے تھے، تب ہماری آنکھیں تمہاری نگہبان تھی. ہم نے اپنا دل حلقۂ زنجیر میں رکھ کر تمہارے لیے نظمیں لکھی. کیا کہنے. ہم نے اپنا دل حلقۂ زنجیر میں رکھ کر تمہارے لیے نظمیں لکھی. ہم نے توپوں کے دہانوں پر سفید پھول رکھے، تمہارا نام لے کر ساری دنیا کو امن کے گیت سنائے.
ہماری گواہی تمہارے نوبل پرائز سے بہت بڑی ہے. کیا کہنے؟ ہماری گواہی تمہارے نوبل پرائز سے بہت بڑی ہے، اور دوسری گواہی وہ چیخ ہے جو فرعونوں کے مقبروں کو پچھتاوا بن کر چاٹ جاتی ہے. جنت کا متلاشی بمبار کرائے پر لیے گئے وائس سے شاہوں کا خطبہ سننے میں مگن ہے. کیا کہنے، کیا مصرع کا ہے، واہ واہ، کیا کہنے، جنت پھر سے کا پڑھیے بھائی. متلاشی بمبار کیا بات، شاہوں کا لکھا ہوا خطبہ سننے میں مگن ہے. جہاد کا اعلان کس متبرک مینار سے ہوگا؟ جہاد کا اعلان کس متبرک مینار سے سنائی دے گا؟ ثواب کے رسیا گناہگار دعاؤں میں لونڈیاں مانگتے ہیں. اوہ، محراب زدہ ماتھوں سے پارسائی کا خمار اترے تو پتا چلے کہ کیا مصلحت کہنے، سے کچلی ہوئی دعائیں خدا قبول نہیں کرتا. کیا کہنے ہیں، واہ. محراب زدہ ماتھوں سے پارسائی کا خمار اترے تو پتا چلے کہ مصلحت سے کچلی ہوئی دعائیں خدا قبول نہیں کرتا. پیٹرول کے کنویں میں ڈالی گئی رسی کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا مشکل ہو جاتا ہے. کیا کہنے، جہاں پیٹرول کے کنویں میں ڈالی گئی رسی کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں مسلح کے نیچے کھنکتی سنہری ریز گاری اسلحہ فروش کی فیکٹری سے گولی بن کر نکلے، کیا وہاں بات، جنگل برگد کو ویران کرنے میں دیر نہیں کرتا. کیا کہنے، جہاں واہ مسلح واہ. کے نیچے کھنکتی سنہری ریز گاری اسلحہ فروش کی فیکٹری سے گولی بن کر نکلے، وہاں جنگل برگد کو ویران کرنے میں دیر نہیں کرتا. ترقی کے نشے میں نیست و نابود ہوتی ہوئی تہذیب کیا اس سوال کا جواب دے سکتی ہے کہ کیا اس سوال کا جواب دے سکتی ہے کہ ہم میں سے وہ کون زندہ بچے گا جو شیر خواروں کو بتا سکے کہ مردہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کی بجائے خون کیوں ٹپک رہا ہے. اوئے اوئے، کیا کیا یہ آپ نے نظمی منظر سی کشی کری. تصویر سے میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ اس کی چھاتیوں سے لپٹا ہوا دودھ کیا پینے کی منظر کشی، کوشش کرتا ہے. یہ وہ کیفیت تھی جو شاید جی. کیا کہنے، کیا کہنے، زبردست نظم ہے، بے شک واہ اس میں واہ واہ واہ. یہ تو ایسے زخم ہے کہ ان پہ داد لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ان زخموں جی پہ کیا داد لے. یہ جی داد کے لیے نہیں ہے. ہم کبھی جی، کر نہ سکے ورنہ سخن ایسے بھی جو نہ تحسین کے تھے اور نہ کسی داد کے تھے. کیا شاعری بات کا ہے، تو منصب ہی درد دل محسوس کرنا ہے. سب سے پہلا اس کا جو کام ہے کہ وہ درد جو آپ کے دل میں ہے وہ ساری دنیا کا درد سمیٹیں گے تو آپ کا درد ایک مانوی حیثیت اختیار کرے گا، اور یہ مانوی حیثیت شاعری کے علاوہ کسی چیز میں نہیں. کیا ڈیفینیشن آپ نے، واہ واہ واہ، بہت عمدہ بات، کیا کہنے. جی عرفان بھائی. مقصود محمد صاحب، میں چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے ڈاکٹر حمید صاحب سے پوچھا تھا نثری نظم کے حوالے سے، تو انہوں نے دو ٹوک ایک جواب دیا تھا کہ میرے ہم اثر تو لکھ رہے ہیں لیکن میں نہیں لکھتا. بہرحال آپ لکھ رہے ہیں تو تجربات کرنے چاہیے، جیسے ہائیکو ہے، نثری نظم ہے، آزاد نظم ہے، بہت ساری اصناف ہیں جو اس وقت شعری اظہار کا مطلب ایک وسیلہ بنی ہے. تو آپ اپنے ہم اثروں میں بھی تھوڑی سی نظر دوڑائیں اور اپنے کچھ ہم اثروں کے نام لے کر غزل کا جو موجودہ اس وقت دیکھیں میں کہوں گا بہت سارے فارم ہے، لوگ بہت اچھا اسٹرکچر ہے. لکھ رہے ہیں، اس جی میں بھی کوئی شک نہیں ہے. بہت سارے یہ فہرست اگر میں گنواؤں گا تو بہت سے نام ممکن ہے رہ بھی جائیں. تو جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
میرا جو تجربہ رہا ہے، میں نے ایک عرصے تک نثری نظم کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا، لیکن جب یہ آنا میں اصل میں ریڈیو کے لیے اپنے ابتدائی جو ہوتا تھا میرا ابتدائیہ، اس کے لیے ایک سکرپٹ لکھا کرتا تھا. تو وہ سکرپٹ کئی سال جب میں لکھتا رہا تو مجھے تو لگا کہ یہ نظمیں ہیں، یہ نظمیں ہیں. تو مجھے خیال آیا، جس طرح سے بھی ہم نے نظم اور غزل کی بات کی کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے اور یہ اس طرح سے ہو، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاعری کائنات میں پھیلی ہوئی، ہر جگہ پر پھیلی ہوئی. اس کو تلاش کرنا، آتے زمانے اس کو تلاش کرتے رہے. اب اگر جب شاعری پیدا ہوئی ہوگی تو کیا اس وقت ہمیں فاعلاتن مفاعلن آتے ہوں گے؟ لیکن شاعری موجود ہو جی بے شک بہت بڑی بات ہے. اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ تو شاعرانہ اظہار اصل میں ایک کائنات کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے، اس ردم کے ساتھ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ردم کے، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نثری اپنا غزل سے شروع ہو کے آزاد نظم تک شاعری ختم ہو جاتی. تو اس سے پہلے تو لوگ صرف یہ کہتے تھے کہ غزل ہی شاعری ہے، باقی کوئی شاعری نہیں. آزاد نظم کا ابھی تک اس پہ بحث مباحثے ہوتے ہیں. ان بحثوں سے کوئی فائدہ نہیں. یہ آپ کا خیال خود ثابت کرے گا کہ شاعری کیا ہے. اور اگر آپ شاعری کے ان امکانات کو نہیں مانتے ہیں تو یہ تو بڑی نااقبت اندیشی. نثری نظم دنیا کی شاعری میں سب سے بڑا امکان ہے، میں ثابت کروں. اگر آپ اس کو روکیں گے تو آپ شاعری سے انکار کریں گے. ہاں، آپ پوئٹک کتنے ہیں، آپ کا شاعرانہ جو ویژن ہے وہ کتنا ہے. تو یہ ایک ترقی کی طرف قدم ہے، وہ ابھی ابتدا میں ہوگا یا جو بھی ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاعری اپنا راستہ تلاش کرتی رہتی ہے، وہ کچھ بھی کرتی ہے. وہ شاعری ہم مجھ سے اور آپ سے زیادہ وسعت رکھتی ہے، اور اس ویرانے کی وسعت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کہاں کہاں پھول کھلے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں اس میں سبزہ بہار ہے. وہ ہمیں تلاش، کیا ویرانہ بھی ہو تو کیا ہے یار، بے شک بے شک. آپ کی ان باتوں کی تائید بھی کی جا رہی. ایک بات جانتا ہوں کہ شاعری ایک خوبصورتی کا نام ہے، اور یہ خوبصورتی جہاں ہوگی وہاں شاعری ہو سکتی ہے، اور جہاں یہ خوبصورتی نہیں ہوگی وہ شاعری نہیں ہے. وہ آپ غزل بھی لکھتے رہے، کئی بڑی خراب غزلیں لکھی جا رہی ہیں، ان کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ شاعروں کا قصور ہے. کسی بھی صنف میں خراب کام ہونا یا اچھا کام ہونا کسی صنف کا کوئی قصور بے شک. میں سمجھتا ہوں آپ نے جو نظم صدارت کے حوالے سے پڑھی محترم، تو اس کے حوالے سے بے شمار کمنٹس آئے ہیں، میں چند آپ تک ضرور پہنچاؤں گا کہ موصوف منظوم مصوری کر رہے ہیں، کیا کمال فن ہے. اور ہمارے یہ نصرت علی خان قاضی صاحب کا کہنا ہے. پھر سید عاصم رؤف صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ اسکرپٹ لکھنا کمال ہے. اور نصرت علی خان قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت درد بری نظم ہے. دل دکھانے والی نظم سید رؤف صاحب کہہ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ والی مت کہیے، درد والی نظم کہیے. دل تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دکھایا رؤف صاحب. سید عاصم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نوبل پرائز کے لیے بھی جا سکتی ہے. واہ کیا بات ہے. اور صحیح کہا یہ جو آپ نے مشورہ دیا کہ نثری نظم کے حوالے سے امکانات ہیں. تو چودھری کلیم الدین عثمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ معنی خیز گفتگو ہے. تو بہرحال یہ تمام سلسلے بنے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امان اللہ ساگر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب یہ انداز ہے. جی عمر بھائی، میں یہ پیغام وہاں تک پہنچا رہا تھا. جی شکریہ سب دوستوں کے لیے، بہت محبت. جی مقصود بھائی کچھ اشعار اپنی پسند کے سنا دیجیے جی جو آپ کی بالکل. شاعری میں آپ کا انتخاب ہے. اب مجھے پسند کا نہیں، بس جو یاد آئے گا وہ میں سنا دیتا ہوں. لیجیے جی میں کچھ شعر سنا سنائیے. دیتا ہوں کچھ شعر. جی. یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے،
یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے، ریت پر چلتا ہوں دریا کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، ریت پر چلتا ہوں یوں دریا بھی پر۔ خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے، ریت پر چلتا ہوں دریا کا پتہ چلتا ہے۔ جینے واہ کیا لگتا کہنے ہوں، ہیں، واہ واہ، واہ، یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے، ریت پر چلتا ہوں دریا کا پتہ چلتا ہے۔ جینے لگتا ہوں تو مرنے کی خبر ملتی ہے، اسی دوران میں احیا کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ جینے کیا لگتا کہنے، ہوں تو مرنے کی خبر ملتی ہے، واہ، اسی کیا دوران کہنے، میں احیا کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ شعر فاروق بھائی آپ ہی کی نظر کرتا ہوں، گھر میں ترتیب سے رکھی ہوئی چیزوں سے مجھے ہاں 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 ہاں، اپنی برباد تمنا کا پتہ کیا چلتا کہنے، کیا بات ہے، کیا ہے۔ گھر بات میں ہے، واہ، کیا کہنے، ترتیب سے واہ رکھی واہ ہوئی چیزوں سے مجھے اپنی برباد تمنا کا پتہ چلتا ہے۔ واہ ہوتے واہ، ہوتے تیرے رازوں کی خبر ہوتی ہے، واہ، کیا چلتے بات ہے، چلتے تیری واہ واہ، دنیا کا پتہ چلتا ہے۔ کیا ہوتے کہنے ہیں آپ، ہوتے واہ تیرے واہ، رازوں کی خبر ہوتی ہے، چلتے کیا واہ کہنے ہیں، چلتے تیری دنیا کا پتہ چلتا ہے۔ یوں بھی واہ، خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے، ریت پر چلتا ہوں دریا کا پتہ چلتا واہ، ہے۔ جی کیا بہت کہنے، کیا تو کہنے، محترم وہ نظم ملی تھی، اور جو میں کہہ رہا تھا چونکہ وہ آج کے میں کہوں گا کہ دور کی مناسبت سے ہے، میں سانس لینا بھول گیا۔ میں اس لیے کہہ جی رہا تھا میں کہ اس وہ کے بھی اندر کی جو لفظیات ہیں وہ بڑی خوبصورت مجھے لگی تھی، اور بہت ہی اس کا جو لب و لہجہ ہے بالکل نیا ہے۔ اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آج ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی لوگ سنیں، جبکہ وہ یوٹیوب پر بھی میرے خیال ہے، اور ایک کہیں آپ نے حلقہ ارباب ذوق کا جی کہیں وہ مشاعرہ کہیں تھا بھی شام نظم۔ پڑھیں تو آج یعنی آپ پڑھ لیں تو یوٹیوب پہ لوگ خود بخود پھینک دیتے جی جی، ہیں۔ وہ شام محبت ہے۔ شام نظم ہو یا شام غزل، میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ کہوں کہ شام غزل ہو یا شام نظم، مقصود وفا صاحب ضرور وہ شام جو ہے رنگین کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کرافٹ آپ دیکھیے گا، ان کا سٹائل آپ دیکھیے گا، بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ لیں جی اور یہ بھی مل گئی ہے۔ جی جی یہ شکریہ۔ کمپیوٹر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں میں سناتا ہوں جی آپ کو۔ جی سر۔ یہ ایک محلہ تھا ہمارا چھوٹا سا، جہاں پاکستان آنے کے بعد میں نے وہاں 20-22 سال گزارے ہیں۔ اس محلے میں چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اور وہ بچپنے کی ایک لہر تھی، چیزوں کو دیکھنے کا ایک تجربہ تھا، اور پھر وہاں سے کوچ کر کے ایک بڑے گھر میں آنا۔ یہ ساری کہانی یہ وہی ہے جو میں نے اپنی، جس طرح سے میں نے کہا کہ ایک زندگی سے نکالنے والی چیز ہے۔ سارے خواب ایک ساتھ نہیں دیکھے جا سکتے، کہانی کے ہر نئے موڑ پر ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے، کہانی کے موڑ پہ ایک نئی کہ ہر کہانی نئے چلی۔ موڑ پر ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے، ہر کہانی میں زندہ رہنے کے لیے وقفے وقفے سے سانس لینا پڑتا ہے۔ کیا اور کہنا ہے، ہم واہ واہ، سارے خواب ایک ساتھ نہیں دیکھے جا سکتے، کہانی کے ہر نئے موڑ پر ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے، ہر کہانی میں زندہ رہنے کے لیے وقفے وقفے سے سانس لینا پڑتا ہے، اور ہم واہ، کہانی سناتے سناتے سانس لینا بھول جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، لیکن منڈیر سے چمٹا ہوا سایہ، چھت پر رکا پھینکنے والی لڑکی، اور ڈیسک پر جھک کر
कमीज के खुले गले से झांकती हुई उस्तानी का दिया हुआ सबक क्या कोई कहने कैसे हैं भूल साहब, सकता वाह वाह, क्या वाह। कहने। लेकिन मुंडेर से चिमटा हुआ साया, छत पर हुक्का फेंकने वाली लड़की और डेस्क पर झुककर कमीज के खुले गले से झांकती हुई उस्तानी का दिया हुआ सबक कोई कैसे भूल सकता है। उस गली में धूप अपना सुनहरी थान खोलती तो शहतूत की सब छांव का पारचा बैठक की खिड़कियों पर फैल जाता। वाह वाह, नौकरी मिलने की चिट्ठी और बाबा के मरने की खबर डाकिये ने इन्हीं खिड़कियों से हमारे घर के अंदर फेंकी। वाह। नौकरी मिलने की चिट्ठी और बाबा के मरने की खबर डाकिये ने इन्हीं खिड़कियों से हमारे घर के अंदर फेंकी। वाह। कई बार पढ़े हुए खतों को दोबारा पढ़े तो ये खबर ही नहीं रहती कि मुस्कुराते हुए होठों पर आंसुओं का नमकीन जायका कैसे जम जाता है। क्या बात। कोई क्या जाने, वो घर के सामने एक नहर थी, अब वहां पे बहुत मॉडर्न शाहराह बन गई है। कोई क्या जाने नहर की पगडंडी पर पुख्ता सड़क बन जाने के बाद गीले पैरों के निशान तार कोल पर सुलगते रहते। क्या बात है। कोई क्या जाने नहर की पगडंडी पर पुख्ता सड़क बन जाने के बाद गीले पैरों के निशान तार कोर पर सुलगते रहते हैं। ना जाने वो कैसी हिजर ज़दा नकल मकानी थी। क्या मिसरा है, वाह वाह, ना जाने वो क्या कैसी मिसरा, हिजर ज़दा नकल मकानी थी। क्या कहने, वाह। मैं अब्दुल्लापुर की एक गली से 4 मरले के घर का मलबा समेट कर मैं अब्दुल्लापुर की एक गली से 4 मरले के घर का मलबा हरी छांव में लपेट कर निकला था और गली के मोड़ पर किसी नई कहानी में जिंदा रहने की कोशिश करते करते मैं सांस लेना भूल गया। वाह वाह, क्या कहना, सांस लेना भूल गया। वाह, क्या कहने, वाह वाह, क्या बात। यानी कि मैं अब क्या बताऊं कि उम्दा मंजर कशी एक और बहुत उम्दा दो, और ये देखिए कि मंजर ने अगवा कर लिया हमको। वाह। यानी जो मंजर आपने पेश किया, गोया के हमारे नुसरत अली खां काजी साहब हों या चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी साहब हों, सैयद आसिम रऊफ साहब हों, वो भी कह रहे हैं कि वाह, नौकरी मिलने की चिट्ठी और बाबा के मरने की खबर, यानी ये तमाम चीजें उन्होंने अच्छा जी, अमानुल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जिंदगी की गहरी वादी से ये नज्म जो है वो बरामद हुई है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो ये रेत पर चलने, सब चीजें अंदर है, सबके अंदर है, हमें तलाश कोई शायद सिर्फ तलाश कर लेता है। ये आपके अंदर नहीं है, ये गलियां, इन गलियों से आप भी गुजरे हैं, फारूक भाई भी गुजरे हैं, सब लोग गुजर रहे होते हैं, और जो सुन रहे हैं हिजरत ज़दा नकल मकानी। तो यहाँ यही जो अभी आखिरी कमेंट में देख रहा था, शमसुद्दीन मलिक साहब भी ये लिख रहे हैं कि हिजरत ज़दा ये नकल मकानी है। अभी फारूक भाई ने भी कहा था कि कुछ अरसा आप सऊदी अरब की वादी में भी रहे, मेरे ख्याल 11-12 साल, फिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से फिर आपने कहीं कुवैत में, तो फिर वहां से आप वापस नहीं गए। तो कहीं ये हिजरत भी आपके जहन में कोई ऐसा बना, ये हिजरत है या अपनी मर्जी से आपने यहाँ रुकना, यहाँ कयाम करना? मैं जब वापस आया हूँ पाकिस्तान तो मुझे ये अच्छा लगा। मुझे जो जिस तरह की फजा मेरे अंदर की कोई चीज मांगती थी, मुझे उस तरह से लगी, और यहाँ पे आके मैंने बहुत इस पुरकशिश एक शायराना माहौल से बहुत कुछ सीखा। तो मैं समझता हूँ, बल्कि मैं एक पहले भी ये पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने भी मुझसे ये सवाल किया था कि आप क्यों वापस आ गए, वरना पूरी दुनिया में जहाँ भी चाहता मैं जा सकता था, और तकरीबन दुनिया घूमी हुई है।
لیکن میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتاؤں، جو رائٹر ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے، وہ گھوم پھر لے دنیا. یہ مجھے ایسا لگتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں یا کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں شاید ابھی میں بھی نہیں جانتا ہوں گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی جڑ نہیں اکھاڑنی چاہیے. آپ جیسا بھی ہو آپ اپنے لوگوں میں رہیں، یہ رائٹر کا فرض ہے. دنیا گھومے، وہ آئے جائے جہاں دل کرتا ہے وہ جائے، لیکن اس کا مسکن اپنی مٹی ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے. بالکل صحیح جی. ورنہ یہ اگر ہم تجربات ہوئے ہیں کہ یہاں اب عظیم ہاشمی ہمارے ایک ایسے شاعر تھے جو بہت بڑے شاعر ہیں. وہ امریکہ چلے گئے اور 20-25 سال پتہ نہیں کہاں غائب. تو ایک نعمت ہے یہ ہنر، اس کو آپ اسی فضا میں صحیح طرح سے اس کی پرورش کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کی جڑیں. تو یہ کٹے ہوئے تنوں کی طرح سے نہیں کرنا. ہاں مجبوریاں ہو سکتی ہیں، یہ ایک الگ المیہ ہے انسان کا. اس سے زیادہ ہجرت سے زیادہ تجربہ سب کانٹیننٹ والوں نے دکھ کے ساتھ کسی اور نے کیا کیا ہوگا جتنا ہم نے کیا. مجھے ابھی تک اپنے بڑوں کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں جب وہ اس ہجرت کی بات کرتے ہیں. تو یہ پھر ٹرانسفر ہوتے ہیں یہ دکھ. ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اپنے علاقے میں رہ کے، اپنی خطے میں رہ کے آپ کو ترقی کا سوچنا چاہیے. یہ آپ پہ فرض بھی ہے اور آپ کے ہنر کے لیے بھی یہ بہتر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. آج ہر تیسرا آدمی، پہلے کہا جاتا تھا کہ ہر تیسرا آدمی جو ہے شاعر ہے، آج تو ہر دوسرا آدمی اس وقت جو ہے ہمیں شاعر نظر آتا ہے. تو شاعر بننے کے لیے میں یوں کہوں کہ شاعر ہوتا ہے یا شاعر بننے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاعر یہ بنائے کون نہیں. تھا کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے جو بن جائے گا، یا کوئی یہ کام ہے، یہ تو بنا بنایا ہوتا ہے. ہاں پالش ضرور کرنا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہنر آپ میں ہے تو اس کی طرف توجہ ضرور کرنی چاہیے. آپ اور یہ ہنر اللہ پاک کسی کسی کو دیتا ہے. یعنی اظہار کا ہنر تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا، اور کن کہہ کے یہ اظہار تھا نا، کن یہ کائنات بنائی ہے. تو یہ اظہار کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا جتنا بھی شکرانہ ادا کیا جائے. باقی یہ ہر دور میں تھے بنے ہوئے شاعر، ہر دور میں. یہ کیونکہ ہم اپنے عہد میں زندہ رہ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اب تیزی سے اس بات کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ شاعری کی اصل چیز کیا. اور وہ جو ایک دعوت ولیمہ ٹائپ مشاعرے، اور شاعری جو ہے وہ ایک فکری اعتبار سے بڑی ہوتی ہے، وہ واہ واہ سے بڑی نہیں ہوتی ہے. بہت بالکل صحیح بات ہے جی. ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ جی ٹیمپریریلی ہم اس کو ایسا سمجھتے ہیں، یا ہم سمجھنا شروع، اور مشہور بھی ہو جاتے ہیں لوگ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ کتنی مدت ہوتی ہے پتہ نہیں. یہ آپ برے صغیر کی جو دکن سے شروع ہو کر آج تک کتنے شاعر ہوں گے کہ کوئی جانتا تک نہیں ہے. چند ایک لوگ ہم تک پہنچے ہیں نا، یا چند ایک لوگ ایسے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاعری. وہ محدود چند ہوتے ہیں. وہ ہر زمانے میں کوئی کہیں کم ہوتے ہیں، وہ زیادہ لوگ نہیں. تو یہ ہمیشہ سے ایسا تھا. اس کے بعد وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا. تو یہ کوئی باتیں فکر مندی کی نہیں، یہ خود تطہیر کر دیتی ہے. وقت کی رفتار ایک ایک چیز کو سامنے لے آتی ہے. کون کیا ہے وہ پتہ چلتا رہتا ہے. اس میں وہ نہیں. اب مجھے دیکھیں، میں عرفان بھائی کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. فاروق بھائی سے تو دبئی میں ملاقات رہی ہے، لیکن شاعری پہنچی ہوئی ہے. مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ کامیابی ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں ہوں، وہ دنیا تک پہنچ رہا ہے. یہ میرے لیے کافی. اور آپ کے ہندوستان میں ہی یہ جو نثری نظم کی کتاب ہے، بیشتر ترجمے ہو چکے ہیں مختلف زبانوں میں. پنجابی میں کتاب، ایک پنجاب سے ہمارے دوست ہیں
जसपाल घाय, उन्होंने इंतखाब किया है, वो छाप रहे हैं। तो ये काफी है, मेरा ख्याल है। मैं चाहता भी यही कि ये जो कहा है वो पहुंच जाए। ये इससे बड़ी और क्या खुशकिस्मती हो सकती है, इससे बड़ी और क्या फजीलत हो सकती है शायद। ये बहुत है। सैयद आसिम रऊफ साहब भी ये कह रहे हैं कि आपका कहना 100% दुरुस्त है कि इंसान जिस दौर से गुजर रहा होता है या गुजरा होता है, शायर उसको समझ लेता है और वो अपनी शायरी में पिरोकर उसे पेश करता है। बिल्कुल। हाँ, जब तक आप अपने अहद की नुमाइंदगी नहीं करेंगे कि आपके अहद में क्या है, तो वो बड़ा विजन बन नहीं सकता है। जब हसासियत इस दर्जे पे नहीं पहुंचेगी कि आपके दौर में बहने वाले खून की क्या कीमत है, ना इंसाफी को किस तरह से आपने कंडेम करना है, ये शायर के फराइज में शामिल है। वो इन सारे सियासतदानों से ऊपर है। वो इन सारे, मैं तो समझता हूँ कि शायरी अलूम की माँ है। इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें साइंस भी है, इसमें नफ्सियात भी है, सब कुछ शायरी। मैंने तो इसी से सीखा है जिंदगी करना। जी यकीन करें, मैं शायरी से ही मैंने सब कुछ सीखा। जी आप फारूक भाई कुछ कहने लगे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि भाई कुछ और सुना दें, कुछ नए अशार या अगर कुछ ताजा हो, क्योंकि लोग आपकी ज्यादा फरमाइश जो है शायरी पर ही कर रहे हैं, तो हम लोग बेशक। जी मैं जरूर पेश करता जाऊंगा। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। जितने लोग भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत मोहब्बत, बेइंतहा प्यार। मैं एक ताजा गजल सुना देता हूँ आप। जिंदगी थी ही नहीं, जख्म किसी याद के थे। क्या कहने, जिंदगी थी ही नहीं, जिंदगी क्या थी ही बात है। नहीं, जख्म किसी याद के थे। हमने वो दिन भी गुजारे जो तेरे बाद के थे। क्या कहने, वाह वाह, जिंदगी थी ही नहीं, जख्म किसी याद के थे। क्या कहने, हमने वो दिन भी गुजारे जो तेरे बाद के थे। वाह। अब जो वीरान हुए हैं तो यकीन आता नहीं। अब जो वीरान अब जो हुए हैं वीरान हुए हैं तो यकीन आता नहीं। हम वही लोग हैं जो करियाए आबाद के थे। हाय क्या, हाय हाय, अब जो करिया वीरान आबाद के। हुए हैं तो यकीन आता वाह नहीं। वाह, वाह। हम वही लोग हैं जो करियाए आबाद करिया के थे। आबाद, क्या आखिरकार किसी बात पे दिल टूट गया। क्या मिसरा, वाह वाह, क्या वाह। आखिरकार किसी बात पे दिल टूट गया। हम भी इंसान ही थे, कौन से फौलाद के थे। हाय हाय हाय, हम भी आखिरकार इंसान किसी बात पे दिल टूट गया। टूट ही वाह वाह, हम भी इंसान ही थे, कौन से फौलाद के थे। हम कभी कर न सके वरना सुखन ऐसे भी। वाह, न तहसीन के वाह थे और न किसी दात के। क्या वाह। कहने, हम कभी कर न सके वरना सुखन ऐसे भी। रहते होंगे ना ऐसे भी सुखन जो हम करते थे। क्या बेशक कहने, हम न बेशक। तहसीन के थे और न क्या बात, किसी दात के थे। क्या जब बात। भी नाकाम हुआ मैं तो मेरे काम आए। जब भी नाकाम हुआ मैं तो मेरे काम आए। वो जमाने जो किसी अरसाए बर्बाद के। क्या कहने, जब भी नाकाम हुआ मैं तो मेरे काम आए। वो जमाने जो किसी अरसाए बर्बाद के थे। जिंदगी थी ही नहीं, जख्म किसी याद के थे। क्या कहने, हमने वो दिन भी गुजारे जो तेरे बाद के। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत उम्दा, इरफान वाह। भाई, इरफान भाई, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अगर कुछ और सवाल है तो ले लीजिए, फिर हम लोग जी करेंगे अगर आखिरी कुछ अशआर जी करके। 1.25 जी, घंटा हो चुका है। अभी अशार सुनेंगे और फिर मेरा आखिरी सवाल वही जो रहता है, मैं चाहूंगा जी कि कुछ अशार सुना दें। जी जी। जी, जी मैं अब सुनाता ही चला जा रहा हूँ।
अगर एक और तरह की गजल सुनाता हूँ, देखिए कितने शेड होते हैं, जिंदगी किस तरफ ले जाती है वो आप जी जी अता। तजर्बात जो है वो एक तो फिक्री हवाले से भी कर रहे होते हैं और एक फनी हवाले से भी, और फिक्री हवाला अगर मजबूत हो तो फन ज्यादा निखरता है, ज्यादा निखरेगा, क्या क्योंकि बात है। उसमें रूह की जो एक जगह है आपकी फन में, वो फिक्री हो सकती है, फिक्र रूह है फन। तो एक छोटी बहर की गजल मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे याद आई। अगर बिखर गया हूं मैं, वाह, अगर बिखर गया हूं अगर मैं, बिखर गया हूं मैं, तो अब किधर गया हूं मैं। क्या, वाह वाह अगर बिखर गया हूं मैं, वाह वाह। तो अब किधर गया हूं मैं। वो मानने पे था मुझे, वो मानने पे था मुझे, मगर मुकर गया हूं। वाह वो वाह वाह मानने पे था मुझे, मगर मुकर वाह गया वाह हूं वाह। मैं। गली में एक दश्त है, गली में गली में एक एक दश्त है, दश्त। वाह, गली गुजर गया हूं मैं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। गली में क्या एक दश्त है, दश्त है, क्या कहने हैं। गली गुजर गया। वाह, गली में एक दश्त है, हाँ हाँ गली हाँ, गुजर गया हूं मैं। क्या बात है, वाह। तुम्ही से प्यार था मुझे, तुम्ही से डर गया हूं मैं। हाँ 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 हाँ, तुम्ही से प्यार था मुझे, तुम ही से डर तुम्ही से गया। डर गया हूं मैं। वाह, फलक पे एक नशेब है, फलक क्या पे वहां एक उतर नशे। गया हूं मैं। क्या हाँ कह हाँ रहे हाँ हैं फलक पे भाई, एक भाई, क्या नशेब है, कहने हैं। वाह वाह वाह, क्या शेर कहा आपने, क्या फलक पे कहने एक हैं। हाँ, नशेब है, वाह वाह वहां उतर गया हूं मैं। वाह वाह वाह। इधर उधर भी कुछ नहीं, इधर उधर भी कुछ नहीं, इधर उधर गया हूं मैं। वाह क्या वाह। बात है, इधर क्या उधर बात भी है, कुछ नहीं, इधर इधर उधर उधर गया। गया हूं मैं। अगर बिखर गया हूं मैं, तो अब वाह, किधर गया हूं मैं ख्वाब था कमाल का। शेर वाह याद हाँ है, वाह हाँ मैं ख्वाब था कमाल का, जरा बिखर गया हूं। वाह वाह मैं ख्वाब था वाह कमाल का, जरा बिखर गया हूं मैं। बहुत वाह उम्दा गली में गजल। वाह एक दश्त है, गली गुजर गया हूं। क्या कहने वाह। हैं, क्या बहुत बड़ी मैं, बहुत मोहब्बत। ये तो मैं क्या कहूंगा कहने कि हैं, क्या उम्दा खूबसूरत शायरी हमारा, आप जो जो हम अनुभव आई। आखिरी मरहले में हैं और उतनी ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, उतना ही बेहतरीन कलाम। और उमर भाई साहब, आपके लिए, मेरे लिए, या मैं कहूँगा पूरी तहरीक के लिए, हमारे नुसरत अली खान काजी साहब कह रहे हैं कि मुंतज़मीन तहरीक बकाए उर्दू की जौहर शनासी को सलाम। कि बहुत उन्होंने इतने आपकी मोहब्बत खूबसूरत से मेरा भी शख्स और सलाम शायर है। से मिला दिया। और सईद आसिम साहब कह रहे हैं कि हमारी फरमाइश इरफान भाई या फारूक भाई कर रहे हैं, तो हम गोया कि हमारी नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, तो हमें इसी खूबसूरत अंदाज में कुछ और भी सुनना है, हमारी फरमाइश वहां तक पहुंचा दीजिए। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत ये जो आपने कहा था, बिखर गया हूँ, मैं इस पे अपना एक हाइको मुख्तसर सा, बिखर जी गया है, बिस्मिल्लाह। बिखर गया है, जिंदगी भर का सरमाया किधर गया है। हाँ, वाह वाह बिखर गया है, वाह। जिंदगी भर का सरमाया किधर गया है। तो मैं चाहूंगा हजूर के इसी तरह की कोई एक गजल देखिए कि हमारे छोटी बहर में बड़ा कमाल कर दिखाया है। शुक्रिया नुसरत अली खान काजी साहब, यकीनन इनकी यह गजल बहुत ही खूबसूरत है। वाह वाह वाह। जी सर। जी मैं, अगर आप यही चाहते हैं, मैं सुनाता जा रहा हूँ बहुत ज्यादा। बहरहाल बहुत मोहब्बत आपके तवज्जुह से जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बेइंतहा मोहब्बत। और ये एक गजल आप
کی فرمائش پہ میں سنا دیتا ہوں. یہ بلکہ میرے کوئی دوست دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی مجھے میسج کرتے جا رہے ہیں. جی یہ جی فاطمہ تحریم ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ غزل بھی یہاں سنائیں. یہ بھی میسج آیا, بلکہ انہوں نے مجھے غزل ٹائپ کر کے بھیج دی ہے کہ آپ یہ بہانہ بھی نہ لگائیں کہ یہ نہیں. جی جی, یہ تو میں اپنے موبائل پہ ریڈیو دیکھ پا پروگرام رہا میں ہوں. بھی ایسے ہی. جی جی ہاں, تو ظاہر سی بات ہے یہ شیئر ہوا ہے بہت جگہ. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ زندگی تھی ہی نہیں زخم, یہ فرمائش تو بہرحال ہو گئی. اسی طرح بہت ہی عمدہ اور پرسکون انداز میں یہ چھپے ہوئے درد جو ہے بیان ہو رہے ہیں. جی جی, یہ میں ہمارے آپ کو, ناظرین کہتے ہیں. اچھا, بہت محبت. جی جی لے جی غزل سنیے پھر. جی جی مجھے خود مزہ آنا شروع ہو گیا ہے سنانے میں, حالانکہ میں بہت کم سناتا ہوں, بہت بہت کم. الطاف جمیل ندوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بکھر گیا ہوں آنسوں اور آہوں کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدت برا سلام قبول کیجیے. آپ کی محبت, آپ کے لیے بے شمار محبتیں. بہت ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ سب سے مخاطب ہونا. جی مطلع سنیے. ضبط گریہ میں بھی گریہ تو کیا ہے میں نے, کیا ضبط مصرع ہے گریہ بھائی, میں بھی واہ واہ. گریہ تو کیا ہے میں نے, چپ رہا ہوں پہ تماشا تو کیا ہے میں نے. کیا کہنے ہیں, ضبط گریہ میں بھی گریہ تو کیا ہے میں نے, کیا کہنے ہیں, واہ واہ. چپ رہا ہوں پہ تماشا تو کیا ہے میں نے, اب اڑاؤں گا اسے تیرے فلک کی جانب, اب اڑاؤں گا اسے تیرے فلک کی جانب, اب اڑاؤں گا اسے تیرے فلک کی جانب, اپنی مٹی کو اکٹھا تو کیا ہے میں نے, ارے واہ, کیا کہنے, اب اڑاؤں گا اسے تیرے فلک کی جانب, اپنی مٹی کو اکٹھا تو کیا ہے میں نے. دیکھیے کس کے خد و خال نظر آتے ہیں, دیکھیے کس کے خد و خال نظر آتے ہیں, ایک دیوار کو شیشہ تو کیا ہے میں نے. کیا شعر ہے, واہ واہ واہ. دیکھیے کس کے خد کیا و کہنا خال ہے, نظر آتے ہیں, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. واہ واہ. ایک دیوار کو شیشہ تو کیا ہے میں نے, کھل کے میں وصل کی باتیں نہیں کرتا پھر بھی, کھل کے میں وصل کی باتیں نہیں کرتا پھر بھی, باتوں باتوں میں تقاضا تو کیا ہے میں نے, کیا کھل کے میں وصل کی باتیں نہیں کرتا پھر بھی, باتوں باتوں میں تقاضا تو کیا ہے میں نے, پیار کی حد ہی نہیں کوئی یہ مانا لیکن, پیار کی حد ہی نہیں کوئی یہ مانا لیکن, جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کیا ہے میں نے, پیار کی حد ہی نہیں کوئی یہ مانا لیکن, جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کیا ہے میں نے, مجھ میں تشکیک بھی سر اپنا اٹھا سکتی ہے, کیا مصرع ہے, مجھ میں واہ واہ. تشکیک بھی سر اپنا اٹھا سکتی ہے, واہ اے خدا تجھ پہ بھروسہ تو کیا ہے میں نے, کیا کہنے ہیں, مجھ میں واہ واہ واہ. تشکیک بھی سر اپنا اٹھا سکتی ہے, واہ کیا واہ. اے بات خدا تجھ پہ بھروسہ تو کیا ہے میں نے, ہے, واہ واہ جانے اب کون گلی میں کہیں نکلوں جا کر, واہ, ایک ویرانے میں رستہ تو کیا ہے میں نے, واہ جانے واہ اب کون گلی میں کہیں نکلوں جا کر, ایک ویرانے میں رستہ تو کیا ہے میں نے, وہ کہیں ہے کہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں, واہ, وہ کہیں ہے کہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں,
اپنے ہونے کا اشارہ تو کیا ہے میں نے، واہ واہ وہ کہیں ہے کہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں، واہ اپنے ہونے کا اشارہ تو کیا ہے میں نے، کیا بات ہے، اب واہ فقط آخری عشق، آخری مقصود وفا، اب واہ، فقط اب آخری عشق، آخری مقصود وفا، آخری عشق کہ پہلا تو کیا ہے میں نے، اب واہ فقط آخری عشق، آخری مقصود وفا، واہ واہ آخری عشق کہ پہلا تو کیا ہے میں نے، واہ وقت گریا میں بھی گریا تو کیا ہے میں نے، واہ چپ رہا ہوں کیا کہنے، پہ تماشا تو کیا ہے، کیا، واہ واہ واہ، واہ واہ موصوف کا ہر کلام جو ہے کمال کا منظر یعنی نظر آتا ہے اس میں. بزم اردو کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اپنی مٹی کو اکٹھا تو کیا ہے میں نے، بہت خوب یہ ان کا کہنا ہے. لیکن ایک کمنٹ بہت اچھا ہے، تھوڑا طویلہ میں جلدی میں پڑھوں گا. سید عاصم رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جب نظم سنا رہے تھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ آپ نظم کے شاعر ہیں، لیکن غزلوں کو سننے کے بعد اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ آپ کس صنف کے ماہر ہیں. واہ، بس شاید یہ یہی ایک کسی شاعر کا کمال ہوتا ہے. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد انہوں نے کہا ہے. واہ، بہت بہت شکریہ بڑی عاصم بڑی صاحب. اور شمس الدین محبت، صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب، مزہ. واہ بہت شکریہ، جی بہت عرفان شکریہ. بھائی اپنا جو آپ آخری سوال بالکل جو بالکل. میں جو آپ نے اپنے ترکش میں جو آخری تیر سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ چلائیے. بس وہ یہی ہے، چونکہ وقت بھی کافی ہو چلا ہے، میں جانتا ہوں تھوڑا موسم بھی سرد ہے. ہم یہی جاننا چاہیں گے ایک شاعر سے، ایک ادیب سے، ایک محقق سے، ایک دانشور سے، یہی جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ عہد کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے مستقبل کے لیے ہم مطلب جو ہماری نسلیں ہیں، جو خاص کر کے سکالرز ہیں، ان کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، بالخصوص اردو کے حوالے سے، کہ اردو وہ پڑھیں، اردو کو سیکھیں، اردو کو بولیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اردو کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک، بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ دنیا میں پہلے سے زیادہ بولی اور سمجھی جا رہی ہے. میں بالکل نے جس صحیح طرح کہہ رہے سے ہیں. آپ کو بتایا ہے کہ میرا بچپن مڈل ایسٹ میں گزرا، مختلف ملک میں نے بچپن میں دیکھے، تو وہاں پہ بازاروں میں، اسکولوں میں یا پبلک پلیسز پہ ہمیں عربی بولنی پڑتی. لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے آپ چلے جائیے یہ دبئی جائیے، ابو دھابی جائیے، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی عربی بولنے کی. اردو میں آپ بڑی آسانی سے کام چلا لیں گے. بلکہ ایئرپورٹ پہ جب میں اترا تو وہاں ایک عربی صاحب کھڑے تھے پاسپورٹ وغیرہ چیک کرنے کے لیے، تو میں نے چاہا کہ چلے اپنی بچپن کی جو میری یادداشت ہے اس کے زور پہ عربی بولتا ہوں. تو وہ تھوڑی دیر مجھے عربی میں جواب دیتے رہے اور میں سوال کرتا رہا یا جو پوچھ رہے تھے. تو پھر آخر پہ وہ کہنے لگے یار آپ پاکستان سے آئے تو آپ میرے ساتھ اردو بولیں. عربی کہہ رہا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آپ اسی طرح سے یورپ میں چلے جائیں، یعنی یورپ میں اتنی اردو کبھی بھی نہیں بولی گئی. امریکہ میں چلے جائیں تو ہر جگہ پہ اردو جو ہے وہ ایک بڑی زبان کے ذریعے سے متعارف ہو رہی ہے. اور اس کا ایک اور پلس پوائنٹ یہ کہ یہ لٹریچر کی زبان، یہ سیاسی زبان نہیں. اور میں آپ کو کسی بھی زبان کی ترقی اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں، اکثر بات یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ تخلیقی معاملہ ہے. یعنی اگر اردو بالکل صحیح. کو فروغ دینے میں میر نہ ہوتے تو یہ سیاسی لوگ جو مرضی کر لیتے. اردو اتنی پھیل سکتی تھی جتنی میر کی وجہ سے پھیلی ہے، غالب کی وجہ سے پھیلی ہے، اقبال کی وجہ سے پھیلی ہے، فراق کی وجہ سے پھیلی ہے، جوش کی وجہ سے پھیلی ہے. تو اسی طرح سے دوسری زبانیں بھی پنجابی میں آپ امرتا پریتم کو دیکھیں. حالانکہ ہمارے ہاں پنجابی کو فروغ دینے کے لیے بہت سیاسی وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں اور تنظیمیں ہیں جو سیاسی طور پہ کام کر رہی ہیں، لیکن یقین کریں ان کو ناکامی ملی.
لیکن امرتا پریتم पंजाबी में जो लिखती थी वो अगले दिन 14 जुबानों में तर्जमा होता था। तो ये तरक्की है जुबान, ये तरक्की है कि अगर आप तख्लीकी लिहाज से आगे जा रहे हैं तो दुनिया को वो पढ़ना पड़ेगा। ये रसूल हमजा तौफ रशिया के, वो उन्होंने जिसमें वो नावल लिखा है मेरा दागिस्तान, वो तो कुछ हजार लोग वो जुबान बोलते थे लोकल एक गांव की, लेकिन पूरी दुनिया को वो नावल पढ़ना पड़ा है। मैं समझता हूं कि ये हमें इन चीजों से निकल के इसकी तख्लीकी जो हैसियत है जुबान की, उस पे अगर हम गौर करें, दुनिया की सारी बड़ी जुबानें तख्लीकियत की वजह से, सारी बड़ी जुबानें, मैं दावा कर सकता हूं, मैं बहस कर इसके बारे में, मैं इस्तदलाल है मेरे पास कि ये तख्लीकी। आप अंग्रेजी को शेक्सपियर ने जितना दुनिया में आम किया है, किसी अंग्रेजी दान ने किया, किसी का नाम आता है हमें? शेक्सपियर का नाम आता है, गोएटे का नाम आता है जर्मन में, नीट्शे का नाम आता है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आता है उधर, ये सारे, पाउलो कोएल्हो का नाम आता है, ब्राजीलियन जो नॉवेलिस्ट है यार। तो ये बुनियाद ही तख्लीक है जुबान की तरक्की। जुबान तो तख्लीक हुई है ना, उसकी जड़ में है तख्लीक। तो मैं यही पैगाम देना चाहूंगा जितने भी हमारे नए लिखने वाले हैं, जितने भी पुराने, उनसे तो हम इब्तिदा ही कर सकते हैं कि आप अपनी तख्लीकी हैसियत को नुमाया करें। वो जुबानों की तरक्की में और आइडिया की तरक्की में रुकावट, हर रुकावट हटा देगी जो तख्लीक मैं और आप बात कर रहे हैं, बहुत तख्लीक की वजह से कर रहे हैं। इसके दरमियान और कोई रिश्ता नहीं है। तख्लीक इतना बड़ा रिश्ता है, इतना बड़ा रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले, ये फैज साहब ने कहा था। तो ये गम गुसारी जो है जुबानों की दौलत है, किसी भी जुबान की, किसी भी जुबान। तो उर्दू तो माशाल्लाह, यानी ये आपको भी हिंदुस्तान में मुगालता है कि हिंदी बोली जा रही है, वहां भी उर्दू ही बोली जा रही है। इस पे गौर कर लीजिए, बेशक उर्दू बोली जा रही है हिंदुस्तान में, अब उर्दू बोली जा रही है। और उसका नया जो और तरक्की होगी वो उर्दू जुबान में ही तरक्की, क्योंकि इसमें आपने तख्लीक कितना कर दिया है। कोई भी जुबान में जो तख्लीक है वो सबसे बड़ी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप तरक्की चाहते हैं देखें ना, आपकी जुबान को अगर कोई तर्जमा करके पढ़ने पे मजबूर हो जाए तो इससे बड़ी कामयाबी आपकी और क्या हो सकती है। ये तो जुबानों से भी निकलकर एक यूनिवर्सल सच्चाई की तरफ आप जा रहे हैं, जहां पे जुबानों की भी कोई अहमियत नहीं है सिवाय एहसास के, सिवाय दर्द के, जो बुनियादी एहसास है किसी भी तकलीफ की। मैं ऐसा समझता हूं। क्या उम्दा तशरीह की है मकसूद वफा भाई आपने, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त दिया, आपकी बड़ी मोहब्बत। मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ, आप ये शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीन करें मुझे तो कई दफा लगता है कि ये सब कुछ रायगां ना चला जाए कहीं, लेकिन आप जैसे लोग जब मोहब्बत करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी रायगानी भी मेरे काम आ रही। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी कि रायगानी भी काम आ रही। आपकी बहुत मोहब्बत, जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी दोस्त इस वक्त हमारे, और उमर भाई तो इतने प्यारे आदमी हैं कि पहली नजर में देखकर मुझे प्यार होता था। कि ज्यादा मुलाकातें नहीं है इनसे, लेकिन वो एक मुलाकात कभी नहीं भूली। बड़ी मोहब्बत आपकी, अल्लाह आपको हमेशा। इरफान भाई भी, आपके चेहरे पर जो अपनाइयत है, जो खुलूस है, और वो खुलूस जाहिर है ये शायरी का, इस फिक्री अमल का दिया हुआ है। मैं बेइंतहा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इज्जत से नवाजा है, मोहब्बत से नवाजा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, सामीन, हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा कि कितनी खूबसूरत बातें हुई। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं अब उनको पढ़ के फिर इंशाल्लाह कभी बात करूंगा। लेकिन तमाम तर हमारे सामीन, नाजरीन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी आपकी इन तमाम ख्यालात को, इन बातों को सराहा, मैं कहूँगा कि दाद दी, पजीराई की।
اور میں آپ کا اپنی طرف سے عمر بھائی کی طرف سے پوری تحریک کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا. بہت بہت شکریہ. عمر بھائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین انہی خیالات و احساسات سے ہمیں دیجیے اجازت. کل شام پھر ہم حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے دیجیے مجھے اور ہمارے آج کے مہمان مقصود وفا صاحب کے ساتھ ساتھ عمر بھائی کو بھی اجازت. خدا حافظ. شب بخیر. بہت شکریہ. لو یو. تھینک یو سر. جی عرفان بھائی لیو کر دیں اب ہم.